आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। फिर तो जल्दी चलें दादाजी। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदुलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली मुहीउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है, और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूं। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ।
क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरक की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? 1 महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था। इसके बाद से तो ऐसी कोई और इत्तला नहीं आई। अमीर मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था। घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीर मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है। अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो, पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, वो रे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मकाम से गुजर गए। यूसुफ का है। वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ, आ जाओ। आराम से, आराम से। हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ के फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो। मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निकम्मे हो। कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, तब क्या हुआ? 3 बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। उनका पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ? पकड़ो उसको। कौन है वहाँ? मैं गवर्नर मूसा बिन नुसैर का कमांडर हूँ और एक अहम सफर पर हूँ। मेरे एक जख्मी साथी को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत है। यूसुफ, तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना पूरा इलाज कराओ। इंशाअल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाओगे।
السلام علیکم بابا. वालेकुम अस्सलाम. सुबह बखैर बेटा. सुनाओ कैसी हो? شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. बेटा खुदा का शुक्र है कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया है. कबायली बगावतों को भी हम बेहतर अंदाज से खत्म कर रहे हैं. इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है. ओह मेरे खुदाया. کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اندلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی کسی کھلی جگہ مت کرنا. میں خود بھی لوگوں سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں. اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلم کھلا نہ کریں. آپ کی تجویز کا بہت شکریہ، ہم پوری احتیاط کریں گے. اچھا کیا آپ یہاں کے مسلمانوں سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رازداری سے ہو جائے، لیکن یہ کام بادشاہ کے جاسوسوں سے چھپ کر ہی ہوگا. السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کون لوگ ہیں؟ جی ہمیں بلال نے بھیجا ہے. اوہ بلال نے بھیجا ہے. بیٹے یہاں آؤ، ذرا مہمان مسافروں کی کچھ تواضع کرو. شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں. ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ابراہیم صاحب آپ فکر نہ کریں،
ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو. میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے. آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا. ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا. اللہ حافظ. بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے. مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے. ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے. لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے. لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے. ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی. جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے. ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں. یہ گورنر کے آدمی ہیں. جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے. ہاں، وہ دیکھو. یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے. اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا. یہ گھوڑے ہمیں دے دو. اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے. ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ. کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو. میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے. ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے. شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا. اسپین کے بادشاہ ٹیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیرو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے.
میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں. بادشاہ ٹیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا. ہم سب اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں. میری بادشاہت کی خوشی میں آپ سب میرے ساتھ خوشی کا یہ جام پیے. آج میں آپ سب سے بے حد خوش ہوں. ہم سب اسپین کی آبرو ہیں. عظیم اسپین زندہ باد. بادشاہ کو مبارک ہو. آپ سب باری باری آئیں گے. روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے. سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی. بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے. اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ اب سب حل کر لے گا. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا. جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے. میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں ڈگمگا گئے تھے. آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں. کوئی بات نہیں ٹویلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب. یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا. اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جرنیلوں کے سازش اب جلد ختم ہو جائے. تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے. اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے. جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہا؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے. باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے. بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں. اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے. ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے. اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں نہ پڑا. آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا. آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے. ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے. اب طنجہ کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے. انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے. میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا. انشاءاللہ تمہاری قیادت میں یہ مارکا ضرور سر ہوگا. خوش آمدید. سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا. سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے. آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا. بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ تنجا کی جانب سفر کر رہے ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے. اسے جلدی لاؤ. کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے. اے خدا رحم فرما. جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا؟ وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی. الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے. فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا.
کیا کریں؟ ایسا کرو کچھ لوگوں کو بھیجو، کسی طرح سے اس کو یہاں پہ لے کر آؤ، اس کی ماں کی بیماری کی خبر اس تک پہنچاؤ، ورنہ پھر اس کو اغوا کرا لو۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ظلم کرنے سے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی آپ ہوگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیے۔ حضور، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میں تو تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور، وہ گرجا کے پادری آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فرمائیے معزز پادری حضرات، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے جو پادری قتل ہوئے تھے اب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ گرجے میں بے اطمینانی کی فضا ہے۔ جب سے میں نے الفانسو سے اقتدار سنبھالا ہے، سب سے زیادہ اعتماد مجھے پادریوں پر ہے۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپ لوگوں کا یہ قرض میں بہت بہتر طور پر اتار چکا ہوں۔ چند لوگ سازشیں کر کے ہمارے لوگوں کو کلیسا کی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ امیر طارق، اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ، طنجہ میں امن و امان اور تیرے دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما۔ کہ براڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے۔ آئیے جناب، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین، ہمیں آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ طارق صاحب، میری بندرگاہ آپ کے استعمال کے لیے مکمل طور پر حاضر ہے۔ ہم آپ سے بے حد متاثر ہیں اور آپ کی تمام تر مدد کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کیجیے۔ بس طارق صاحب، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں، اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ استاد محترم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم سیپٹے کے والی سے ملنے گئے تھے، اچھا آدمی ہے۔ آپ سنائیں کوئی اچھی سی خبر۔ ہاں، مجھے پتا چلا، موسیٰ نے تم کو بہت سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ اسپین کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں گورنر کو بہت سی اطلاعات بھی بھیجی ہیں۔ وہاں کے کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں۔ روڈرک کے مظالم سے وہاں سب تنگ ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی حوالے سے میں یہاں آیا ہوں کہ گورنر موسیٰ بن نصیر کی جانب سے تمہارے لیے اسپین کی جانب سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے تو میری دلی خواہش پوری کر دی استاد محترم۔ یقین جانیے، اسپین مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ سیپٹے کا والی کاؤنٹ جولین بھی ہماری مدد کو تیار ہے۔ میں کل ہی وہاں کی معلومات کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کرتا ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو طارق۔ آؤ طارق نویس، بیٹھ جاؤ۔ میں تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ ابھی تک میری بیٹی کی بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں طارق کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ اسپین فتح کر سکے گا؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور، میں مسلمانوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اسلام اس خطے میں اب جلد ہی پھیل جائے گا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بات بنا کر رکھنی ہوگی۔ یہ لوگ بہت بااصول اور باکردار ہیں۔ طارق مسلمان